बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गाजा की जंग हर सूरत बंद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐलान कर दिया है। क्या गाजा को तुर्की के हवाले किया जाएगा? ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से एक खामोश डील सामने आई है और ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ तुर्की ने गाजा में कैद इस्राएली कैदियों से राबते का ऐलान किया है। गाजा पर इस्राएली कब्जे का प्लान पाश पाश हो रहा है। क्या वाकई गाजा की जंग बंद होगी और गाजा के लोगों को खुशखबरियां मिलने जा रही हैं? दूसरी तरफ कतर, मिस्र, सऊदी अरब ने इसराइल को लर्जा दिया है और इस्राएली मीडिया पर जंग के 2 साल मुकम्मल होने के बाद इसराइल को हारा हुआ करार दिया गया है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज़ करूं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे नशर करें ताकि बहुत से लोग ये वीडियोज़ और मालूमात जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोज़ आप पहुँचा सकें। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं गाजा की जंग को आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस जंग को 732 दिन गुजर चुके हैं और इस जंग की बड़ी भारी कीमतें गाजा के आम शहरी अदा कर रहे हैं और इस जंग में इसराइल के आम शहरियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है और इसराइल की हुकूमत को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं आपके सामने कुछ गाजा की जंगबंदी के हवाले से आगे चलकर तफसीलात भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये एक मजमून है जो इसराइली अखबार यदीओत अहरानोत में नशर हुआ है, मैं ज़रा उसका खुलासा आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चले कि इसराइल जिसको फतह करार दे रहा है क्या वाकई वो फतह है। यदीओत अहरानोत अबरानी ज़बान का अखबार है जिसमें मजमून छपा है एक मशहूर सहाफ़ी बेन दरोर यमीनी का, जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि इसराइल हैज़ वन द बैटल बट लॉस द वार, कि इसराइल अपने आप को मैदान में फातेह करार दे रहा है लेकिन जंग वो हारा हुआ है। ये ज़रा आप तफसीलात देखें, खुलासा देखें। इसराइल ने जंग जीती नहीं, सिर्फ वक्त खरीदा है। गुज़श्ता 2 बरसों को अगर मजमूई नज़र से देखा जाए तो इसराइल हालिया हफ्तों में मुकम्मल नाकामी के दहाने पर पहुंच चुका था, फौजी लिहाज से नहीं बल्कि सियासी और हिकमत अमली के एतबार से। हमास ने इसराइल को एक ऐसी सूरत हाल में घसीट लिया जहां इसराइली निज़ाम खुद जवाल के करीब जा पहुंचा। इक्तिसादी बाइकॉट ने इसराइली दरामदात और बरामदात को बुरी तरह मुतासर किया। वो पुराना तस्वुर के फौजी दबाव से रियायत ली जा सकती है गुज़श्ता 2 साल में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। उल्टा आलमी दबाव जो फौजी कार्रवाइयों के बायस बढ़ा, इसराइल को जवाल से मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा था। ये नया मुआहिदा सीज फायर प्लान जो है ये बिल्कुल नाजुक वक्त पर आया और हकीकत में ये तबाही से निजात का एक मौका बना है। अब अगर ये मुआहिदा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो इसराइल को अपनी जगह के तमाम एलानिया अहदाफ हासिल हो जाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह मुआहिदा किसी सियासी रजामंदी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती दस्तखत किया है, गोया उनके सर पर बंदूक तान दी गई है। मसला सिर्फ ये नहीं बल्कि जमा होने वाला नुकसान है। इसराइल ने लड़ाई तो जीत ली लेकिन जंग हार गया है। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो बड़े हिकमत अमली के फ़वायद इसराइल ने हासिल किए थे वो अब बैनुल अक़वामी साख की बर्बादी के बायस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यूरोपीय बंदरगाहों में काम करने वाले मजदूरों ने इसराइल के खिलाफ बाइकआउट कर दिया है। अब कई जगहों पर फौजी सामान भी इसराइल तक नहीं पहुंच रहा है। इसराइल की सफारती साख को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया में इसराइल सफारती तौर पर तनहा हुआ है। अब नेतन्याहू के लिए सब कुछ ट्रंप पर मुनहसर है। अब मामला यह है कि हमास का रद्द अमल क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू ने खुद को ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जहां अब सिर्फ ट्रंप का फैसला है। ट्रंप ने हमास के जवाब को मुस्बत करार दिया और यहां तक कि हमास अमन चाहती है। चंद घंटों के अंदर नेतन्याहू ने एक बार फिर दबाव में आकर फायर बंदी का ऐलान किया है। यह मैंने खुलासा आपके सामने रखा है जो कि इसराइल के अबरानी ज़बान के अखबार में आज छपा है, जिसमें नेतन्याहू की शिकस्त को और नेतन्याहू की वजह से इसराइल की आलमी सतह पर तनहाई को और माशी नुकसानात को खुलकर एतराफ़ी तौर पर बयान किया गया है। इसी तरह से मेरे सामने एक और मजमून भी है, एक और रिपोर्ट भी है जो दी यरूशलेम पोस्ट इसराइली अखबार में आज नशर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगरचे हमास असलहा फेंक भी दे तब भी मल्टी फ्रंट से जो जंग इसराइल के खिलाफ शुरू हुई है वो ख़त्म नहीं होगी। ये मजमून दी यरूशलेम पोस्ट में नशर हुआ जिसका मुसन्निफ एक इसराइली रब्बी है इब्राहिम कोपर और एक और इसराइली मुसन्निफ है डैनियल शोस्टर। इनका ये मजमून है
جس میں لکھا گیا ہے کہ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں امریکی حمایت یافتہ منصوبے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسی دوران دنیا بھر میں بائیکاٹ، تقریبات سے اخراج اور سڑکوں پر دھمکیوں کی ایک منظم مہم جاری ہے جو اسرائیل اور یہودی برادریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی کوششیں جلد کامیاب ہو جائیں اور 48 اسرائیلی قیدی چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں ان کی واپسی ممکن ہو سکے۔ غزہ کے بعد از جنگ منصوبے پر امریکی حمایت۔ امریکی صدر نے ایک 21 نکاتی منصوبہ پیش کیا جس میں عرب اور مسلم رہنماؤں کی حمایت شامل ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ہے غزہ کو حماس سے پاک کر کے دوبارہ تشکیل دیا جائے۔ مصنفین یعنی اس مضمون کے جو مصنفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ کسی بھی ایسے منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو تعمیر نو کو ترجیح دیتا ہو، لیکن یہ حقیقت واضح ہے کہ یہودیوں کے خلاف جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے۔ یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف نفرت کی مہم کے بارے میں لکھا کہ دنیا بھر میں اسرائیل، یہودیوں اور یہودی اقدار خصوصاً صہیونیت کو بدنام کرنے کی مہم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اقوام متحدہ عالمی عدالتوں، یونیورسٹیوں، ایئرپورٹس، بندرگاہوں، ثقافتی اداروں، حتیٰ کہ کھیلوں کے میدانوں تک ہر گلی، ہر جگہ پر بائیکاٹ کی کال اور مختلف طرح کی نفرت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یورپ میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کے بارے میں اس مضمون میں لکھا گیا کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 1/3 فرانسیسی نوجوان جن کی عمریں 18 سے 24 سال ہیں وہ غزہ کی وجہ سے یہودیوں کو نشانہ بنانا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ 20% بالغ فرانسیسی عوام بھی اس نظریے سے متفق ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی طرف سے یوم کپور پر مانچسٹر میں جو حملہ ہوا اس پر کوئی زیادہ مذمت نہیں کی گئی ہے۔ یورپی شہروں میں تشدد اور خاموشی ہے۔ ایمسٹرڈم میں اسرائیلی کھیل کے شائقین پر حملے ہوئے اور اس کے علاوہ جو یہودی ریاست پر بھی حملہ جاری ہے۔ اس مصنف کے مطابق حماس کو فوجی طور پر شکست ملنے کے باوجود اس کے کھولے گئے دیگر محاذ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں ابھی تک سرگرم ہیں، اور کھیلوں کے میدانوں میں فٹ بال کے جو میچز ہیں ان میں اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مضمون اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ میں چھپا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کی وجہ سے 2 سالہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کا اعتراف اسرائیلی میڈیا خود کر رہا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے امیدیں ظاہر کی ہیں۔ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان ہے اس میں کہا ہے کہ حماس ہماری بات مان رہی ہے اور حماس بھی امن چاہتی ہے، حماس بالکل ٹھیک ہے اور جنگ بندی مثبت طور پر آگے بڑھ رہی ہے، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مصر کے اندر جو جنگ بندی کے مذاکرات ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی وفد بھی ہے، امریکی وفد بھی ہے، قطر اور مصر کے وفود بھی ہیں، حماس کا وفد بھی ہے، ان کے درمیان جو جنگ بندی کے منصوبوں پر بات چیت ہو رہی ہے اس میں مثبت رد عمل ملا ہے، یہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک صدر طیب اردوان کے بارے میں کہا کہ اردگان ایک بڑی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، وہ اس معاہدے کے لیے بہت زور لگا رہے ہیں اور وہ ایک بہت طاقتور آدمی ہیں، حماس ان کا بہت احترام کرتی ہے اور مجھے بڑی توقع ہے کہ اردگان یہ معاہدہ کامیاب کروائے گا اور جنگ کو بند کروائے گا اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروائے گا۔ یہ ٹرمپ نے اردگان کے حوالے سے بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی ڈیل بہت قریب ہے اور جلد ساری دنیا دیکھے گی کہ امن غزہ میں قائم ہوگا اور مشرق وسطیٰ میں امن آئے گا۔ اب اردگان کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، ترکی کا رابطہ ہوا ہے غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں سے۔ یہ خبر میرے سامنے موجود ہے، دی یروشلم پوسٹ میں یہ نشر ہوئی ہے، باقی عبرانی میڈیا میں بھی آئی ہے کہ ترکی میکس کانٹیکٹ ود حماس گروپس ہولڈنگ ہاسٹیجز، سورس ٹیلز پوسٹ کہ ذرائع نے بتایا ہے دی یروشلم پوسٹ کو کہ حماس کے پاس جو اسرائیلی قیدی یرغمالی ہیں ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ ترکیوں کا رابطہ ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے کسی کا ان سے رابطہ نہیں تھا، یہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بعض ذرائع سے معلومات آئی ہیں کہ ممکنہ طور پر اگر اسرائیل پہلے 48 گھنٹوں میں سارے اسرائیلی قیدی چھڑوائے گا اور بدلے میں فلسطینی قیدی چھوڑے گا اور جنگ دوبارہ شروع نہیں کرے گا تو اس کے لیے ترکی ضامن ہے، قطر ضامن ہے اور برج کے طور پر یہ لوگ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر غزہ سے اسرائیلی یرغمالی رہا ہو کر ترکی جا سکتے ہیں اور ترکی میں فلسطینی قیدی بھی رہا ہو کر آ سکتے ہیں، یعنی ایک تیسری تھرڈ پارٹی کے پاس یرغمالی یا قیدی جائیں گے اور وہاں سے ان کی معاہدے کے مطابق رہائی ممکن ہوگی، کیونکہ اسرائیل پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جنگ بندی معاہدے توڑے ہیں، تو اس وجہ سے شکوک و شبہات ہیں۔ تو قطر، ترکی اور مصر یہ 3 ملک ہیں، بالخصوص ترکی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا اہم ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان نے امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کیا تھا کہ غزہ کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ سارے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اسرائیل کا غزہ پر قبضہ ہو جائے، یہ تمہاری جو خواہش ہے، یہ جو تمہارے منصوبے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی امن نہیں لا سکتے ہیں اور اس سے بڑی تباہی ہوگی، اس لیے تم اس سے باز رہو۔ جس کے بعد ٹرمپ قائل ہوا اور اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی مجبور کیا کہ وہ جنگ بندی کو قبول کرے۔ اب نیتن یاہو کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا ہے
اور اس میں کہا ہے کہ حماس کے ساتھ ہم پارشل ڈیل قبول نہیں کریں گے. حماس کو ہم نے 21 نکاتی ٹرمپ پلان پر رضامندی ظاہر کی ہے. اب حماس کو بھی چاہیے کہ وہ پوری ڈیل قبول کرے. اور نیتن یاہو نے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے ان کو شکست دے دی ہے. ہماری ڈیلوں کے مطابق ہی، ہمارے منصوبوں کے مطابق ہی یہ ڈیل ہو رہی ہے. لیکن اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ حماس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے. اب حماس کے اسلحے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. مڈل ایسٹ مانیٹر میں آج یہ خبر چھپی ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ ہم اسلحہ نہیں پھینکیں گے، اسلحے کے بارے میں کوئی جو سمجھوتا ہے یا کمپرومائز ہے وہ نہیں ہوگا. البتہ بعض ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ جو ہجومی اسلحہ ہے، یعنی جو وہ راکٹس، وہ میزائل جو اسرائیل پر داغے جا سکتے ہیں، ممکنہ طور پر وہ مصر کے حوالے کیے جا سکتے ہیں عارضی طور پر. لیکن بہرحال اس وقت ڈیل کے حوالے سے بہت زیادہ جو مثبت چیزیں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. اب ذرا یہ ایک اور خبر دیکھ لیں. میرے سامنے یہ خبر ہے معارف کے اندر. معارف اسرائیلی اخبار میں لکھا ہے کہ گھڑی کا جو سوئی ہے وہ چل رہی ہے اور ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ٹرمپ فوری طور پر ڈیل چاہتا ہے، لیکن اسرائیل سفارتی طور پر ٹریپ اور جال میں پھنس رہا ہے. معارف کی ایک اور خبر دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے کہ مصر نے بڑی سخت مزاحمت کی ہے اور مصر حماس کی فیور میں کھڑا ہوا ہے اور عرب کنٹریز بھی ایک طرح سے اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کو مجبور کر کے قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو بنائیں. اور اسرائیل دیکھا جائے تو سیاسی طور پر اس ڈیل میں کافی خسارے میں ہے. یہ اسرائیلی اخبار معارف کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں. البتہ اسرائیل ہایوم کے اندر ایک منصوبے کا ذکر ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ لیک ڈاکومنٹ ریویل پلان فار ٹونی بلیئر ٹو مینج غزہ، کہ جو خفیہ ڈاکومنٹس دستاویزات سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کا سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر جو ہے وہ غزہ کو مینج کرے گا 5 سالوں کے لیے اور پھر وہاں فلسطینی اتھارٹی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی. لیکن ناظرین کرام ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو اسرائیل چاہ رہا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے، پس پردہ وہی ہو جائے. قطر، مصر، سعودی عرب اور ترکی یہ 4 بڑے ملک ہیں جن کے اوپر نظریں ہیں. اگر یہ دھوکہ کریں گی تو ان کے ملکوں میں خود ان کے عوام سڑکوں پر آ جائے گی اور پھر ایسی بغاوت ہوگی کہ ان کے اپنے اقتدار ختم ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی حکمران ان 4 ملکوں کا نہیں چاہے گا کہ ان کے خلاف کسی بھی طرح کی عالمی سطح پر بالخصوص مسلمان دنیا کی طرف سے ان کے خلاف کوئی مزاحمت یا رد عمل ہو جس سے ان کو بڑا بھاری نقصان ہو. تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے دھوکہ دہی کا مرتکب ہونا، یہ جنگ کو دوبارہ شروع کرنا، قیادیں چھڑا لینا اور پھر جو ڈیلیں ہیں، ڈیل مکمل ہے اس پر عمل نہ کرنا. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا واقعی عملاً یہ ڈیل فائنلائز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں اسرائیل کو بمباری روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن 48 سے 72 گھنٹوں میں 140 سے زائد بار بمباری کے واقعات اور فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں جس میں 100 سے زائد غزہ کے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اور رپورٹس غزہ کے اندر گراؤنڈ سے جو آ رہی ہیں الجزیرہ اور باقی ذرائع ابلاغ اور صحافیوں کے ذریعے سے ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں غزہ کے اندر سے کوئی راکٹس اور اسلحہ وغیرہ پکڑا ہے اور یہ بھی آج دعویٰ کیا گیا کہ غزہ سے کوئی ان کی طرف راکٹس وغیرہ داغے گئے ہیں جن کو گرا دیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات آئیں گی. آپ ہمارے YouTube چینل کے ساتھ جڑ جائیں، آگے نشر کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.